तुम कहां घबराए हुए हो उन गुफे में बैठे हुए पाखंडी उन लोमड़ियों से जो अंदर बैठ करके तो मेरे नबी की शान में भौंक सकते हैं। 4 बच्चों के सामने आकर बात तो करके दिखा। इनकी हालत तो ये है, हुजूर की शान में भौंकने के बाद जिंदगी अजीरन हो गई, बेचैन हो गई, बगैर सिक्योरिटी गार्ड के बाहर निकलना दुभर हो जाता है, नहीं आ पाते, रात की नींद भी खराब, दिन का चैन भी गया। अरे इनके गुफे में अगर हमारा 8 साल का बच्चा भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आए दिन हिंदुस्तान में आप लोग जानते हैं क्या कुछ हो रहा है। आए दिन ये देखने को मिलता है कि कहीं हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, कहीं मदरसों को तोड़ा जा रहा है, कहीं मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोज़ किया जा रहा है। आए दिन ये ख़बरें आप लोगों को देखने को मिलती होंगी। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? दोस्तों, इसके बहुत सारे वजूहात हैं, मगर एक जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आप देखें आज पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में देख लें किस तरह हमारे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों पर गुस्ताखियाँ होती हैं, मगर किसी का कुछ नहीं होता। मुसलमान तो आवाज़ उठाते हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मगर जिस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए मुसलमान उस तरह से आवाज़ नहीं उठाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कानून को कोई अपने हाथ में ले, मगर संविधान के दायरे में रहकर हमें इस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसा कोई कानून बनना चाहिए कि किसी का भी धर्म हो, चाहे वो मुसलमानों का धर्म हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, कोई का भी धर्म हो, किसी के धर्म के ख़िलाफ़ कोई इस तरह टिप्पणी करे तो उसके ख़िलाफ़ कोई सख्त कानून बने। इस तरह से कोई हम सबको आवाज़ उठाना चाहिए, मगर हम लोग का देखें क्या हाल है। दोस्तों, इसी हवाले से आइए हम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान सुनते हैं। इस बयान में आपने बताया है कि ये जो बर्बादियाँ मुसलमानों की हैं इसकी वजह क्या है। तो आपसे गुजारिश करूँगा कि इस पूरे बयान को आप सुनकर जाएं और हो सके तो इसे शेयर भी करें। तो आइए हम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान सुनते हैं। आज हालात क्यों आए? इमाम गजाली की एक बात मैं सुनाता हूँ। बहुत सालों पहले उस इमाम ने कहा था, 1000 साल पहले तकरीबन उस इमाम ने कहा था, जब इस उम्मत के सामने उनके रसूल की तौहीन हो रही हो और उम्मत खामोश बैठी रहे तो चंद दिन इंतजार करें, इनकी माँ और बहनों को बाजार में लाकर नीलाम किया जाएगा, इनकी माँ और बहनों की इज्जत लूटी जाएगी और ये कुछ ना कर सकेंगे, इनके बच्चों को मारा जाएगा और ये कुछ ना कर सकेंगे। मैं आज महसूस कर रहा हूँ हुजूर की गुस्ताखी पर और तौहीन पर खामोश रहने का नतीजा ये है कि अब हमारे घर भी सलामत नहीं रहेंगे। लोग आज चीख रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें टूट रही हैं, खानकाहें टूट रही हैं, न जाने कितने मज़ारात बिल्डोजर से ख़त्म किए जा रहे हैं। ये तमाम बातें अपनी जगह पर। मैं आपसे पूछता हूँ, जाने ईमान रसूलुल्लाह की इज्जत बाकी नहीं रही तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। बेशक आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, सीरियस हो जाओ, हसास हो जाओ। हंसी मजाक, गलछड़े, ये लतीफे लोगों के दरमियान अय्याशियाँ ख़त्म कर डालो। आज हर एक के घर से धुआं उठ रहा है और लोग अभी खुशियाँ और तमाशा देखने में मसरूफ़ हैं। आज पूरी दुनिया में जो तमाशा है आप नहीं अंदाज़ा कर सकते। फ़िलिस्तीन के बच्चों के साथ खून की होली खेली जाती है। हमने इराक़ में देखा है, चंद साल पहले जहाँ मैदान में खेला करते थे लोग, आज वो मैदान कब्रों से भर चुका है, कब्रों से भर चुका है। इतनी मौतें होती हैं कि जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं होते, जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं होते। ये तमाम हालात क्यों पैदा हुए? मुल्क शाम के हालात इतने सख्त तरीन हो गए हैं कि तकरीबन 50 लाख के करीब बेघर हो चुके लोग, जिनका घर नहीं, सब टूट चुका। ये हालात देखकर मैं आपसे कहता हूँ, बेदार हो जाओ और अमल की तरफ आ जाओ। क्या अब भी तुम्हें अजानें नहीं उठाती, नमाजों के लिए दौड़ते नहीं? अल्लाह का कहर जब आता है, पकड़ आती है, तो फिर कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। मैं वार्निंग भी दे रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा अभी खुला हुआ है, खुला हुआ है। और वो ऐसा नबी है, ऐसा नबी है जिसके दरबार से वाबस्ता होने में कभी आपको शर्म नहीं आएगी इंशाअल्लाह, और कभी आप अपने आप को बेआबरू नहीं समझेंगे, कभी नहीं। मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ। हुजूर की मोहब्बत में, वो वफा में जो मज़े हैं वो दुनिया में कहीं नहीं, बेशक कहीं नहीं है। जब बेचैन दिल होता है तब भी हम, मेरे अजीज़ों, गाने सुनकर के अपनी बेचैनी दूर नहीं करते। हम पिकनिक पॉइंट पे जाकर अपनी बेचैनी दूर नहीं करते। जब ज़्यादा बेकरारी हो तो यही कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। हुजूर को याद कर लेते हैं, बेचैनी दूर होती है, बेकरारी दूर होती है।
آپ کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حضور کی وفا میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں، بے حضور شک۔ کی غلامی میں جو عزت ہے وہ کہیں بے نہیں۔ شک۔ آج آپ کے درمیان میں یہاں آیا ہوں، فتح پور سیکری پہلی مرتبہ، لیکن تمہارا جوش و جذبہ میرے عزیزو، رات کے 12 بجے کے بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کے استقبال کے لیے اگر اتنا مجمع کھڑا ہے، جو کھڑا ہے، جس کو جگہ نہیں وہ بھی، جس کو جگہ ہے وہ بھی، کیوں کوئی بڑے پارٹی کا نیتا آیا ہے؟ کیا کسی گورنمنٹ کا عہدیدار آیا ہے؟ نہیں، سب کو یہاں پتا ہے کوئی نیتا نہیں آیا، حضور کا ایک غلام آیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہماری آج جو عزت ہے وہ صرف اسی لیے ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ نعرے تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کرتا ہوں، تمہاری یقین کو بڑھانے کے لیے کہتا ہوں، آج بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے درد کو کوئی سمجھنے والا ہے تو آمنہ کا لال ہے، وہ مکین گنبد خضرا ہے، جو بے کسوں کا کس، جو بے سہاروں کا سہارا۔ اس رسول پاک کی عادت ہی یہ ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آپ کو میں یہ بات بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ مانگنا چھوڑ دو، لوگوں کے ہاں ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، ان کی نوکری چاکری کرنا چھوڑ دو۔ میرے مرشد تاج الشریعہ فرمایا کرتے، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ دنیا میں کہیں عزت نہیں پاؤ گے جو میرے نبی کی غلامی میں پاؤ گے، اس لیے کہ ہم نے حضور سے وابستہ ہونے والوں کو دیکھا ہے۔ وہ بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے، اگرچہ رنگ کالا تھا، لیکن جب میرے آقا کی غلامی میں آئے تو میرے آقا نے انہیں کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، اور کعبے کی چھت پر سے اذان دے کر بلال نے یہ لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں مجھے دیکھو، رنگ سے عزت نہیں، مصطفیٰ کے قدموں سے عزت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان۔ عزیزان اکرام وقار، توجہ چاہتا ہوں، حضور کی غلامی میں جو عزت ہے وہ ہم نے دیکھی ہے۔ جو لوگ صحابہ اکرام، سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب، جن کا حال یہ تھا 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتے تھے۔ اس وقت مصر بھی، شام بھی، یمن بھی، عراق بھی، فلسطین بھی، عرب، یہ 6 کنٹری پورے ملا کر تنہا حضرت عمر کی نگرانی میں تھے۔ اور ایسی نگرانی نہیں کہ یہاں بیٹھ کر کے بڑی بڑی میٹنگیں کر رہے ہوں اور غریب خستہ حال سو رہے ہوں۔ اس خلیفہ اسلام کا حال یہ تھا، وہ مدینے میں بیٹھ کر خلافت کر رہا تھا، اور بڑی دور ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ آج تھوڑا دودھ میں پانی ملا لے۔ بیٹی کہتی نہیں، خلیفہ عمر بن خطاب کی خلافت ہے، عمر ابن خطاب کی خلافت ہے۔ گھروں میں تک عمر ابن خطاب کی نگرانی تھی۔ یہ کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے لوگوں کا خون چوس کر کے حکومت کی کرسی نہیں بٹھائی۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ وہ عمر سادہ زندگی گزارنے والے، ان کی سیکورٹی بھی ایسی نہیں تھی کہ رولز رائز لگی ہوئی ہوں، کالی گاڑیاں آگے پیچھے گھومتی ہوں۔ میرے عزیزوں، اس عمر ابن خطاب کی بات کر رہا ہوں، جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو وہاں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ لوگوں کی خواہش ہے عمر ابن خطاب آپ تشریف لائیں، بیت المقدس کی چابی آپ کے ہاتھ میں دی جائے، آپ تشریف لائیں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چل پڑے اپنا ایک غلام لے کر کے، لیکن غلام اور خود ہونے کے بعد ایک ہی گھوڑا تھا۔ طے یہ کر لیا غلام کے ساتھ کہ 1 میل میں بیٹھوں گا تو چلے گا، اور دوسرے میل تو بیٹھے گا میں چلوں گا۔ بے شک، یہ شان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ اور اس طرح سے سفر کرتا رہا، 1 میل خود بیٹھتے، 1 میل غلام بیٹھتا تھا، کیونکہ ان کے عدل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ بے شک۔ پھر جب اتفاق ایسا ہے بیت المقدس قریب آیا، لوگ سب دیکھنے کے لیے باہر آئے، لیکن گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور آپ کی چلنے کی تھی۔ کیا باری باری ہے، غلام بیٹھا ہوا آ رہا ہے اور خلیفہ وقت رسی پکڑا ہوا آ رہا ہے۔
لوگ دوڑے دوڑے آئے فلسطین کے، امیر المومنین کہہ کر نعرہ لگا رہے تھے، تو جو موجود صحابہ تھے انہوں نے بتایا یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں ہے، یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ امیر المومنین ہے۔ سبحان اللہ۔ عیسائیوں نے پہلی مرتبہ دیکھ کر کے پوچھا تھا، اے مسلمانوں کیا تمہارا بادشاہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس وقت صحابہ نے کہا پہلی بات تو ہمارے ہاں بادشاہ ہوتا ہی نہیں، بادشاہ نہیں ہوتا، اور ان کی یہ زندگی میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ پھر عیسائیوں نے کہا اگر یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر چلتا ہے تو اس کے ڈر سے قیصر و کسریٰ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس کے ڈر سے پورا ایران، پورا روم کانپ رہا ہے۔ آخر کون سی طاقت ہے اس عمر کے اندر؟ یہ تو رسی پکڑ کر گھوڑے لے کر چل رہا ہے۔ تب جانتے ہو میرے عزیزو، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا، اے لوگو سنو، میری حیثیت صرف اتنی تھی، میں خطاب کا بیٹا عمر، بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی، اور میرے باپ مجھے ہر دن مارتے تھے، بکریاں نہیں سنبھالنی آتی، لیکن آج غور سے دیکھو آنکھ کھول کر، وہی خطاب کا بیٹا عمر ہے، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو کئی مثالوں سے بتا سکتا ہوں۔ عزت صحابہ نے رسول اللہ کے قدموں سے پائی ہے، عزت نبی پاک کے قدموں سے پائی ہے۔ آج جس جلسے میں جائیں اعلیٰ حضرت ابھی اگر میں پوچھوں عشق محبت اعلیٰ حضرت، آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر علاقے میں سنیوں کا مجمع خود ہی کہتا ہے۔ حالانکہ اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ عشق محبت 2 لفظ ہیں، جیسی ہی عشق پکارا جائے، محبت پکاری جائے، ہر ایک کہتا ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ میرے عزیزو، یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں، 100 سال گزر جانے کے بعد بھی اس امام کا نعرہ ہر مجلس کی رونق کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ وہ بریلی کا امام زندگی بھر اپنے قصیدے نہیں پڑھتا تھا، اپنے خاندان کی بڑائیاں نہیں بولتا تھا، بلکہ جب بھی بولتا تھا تو یوں کہتا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بس بریلی کے امام نے زندگی بھر اپنے نبی کی تعریف کی، لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو رب ذوالجلال نے نہ ان کا نام مٹنے دیا، نہ ان کا کلام مٹنے دیا۔ اس لیے یہ فارمولہ سمجھ کر کے چلو، جو حضور کی بات کرتا ہے وہ زندہ رہ جاتا ہے۔ آج بھی آپ کو یہ قصیدہ یاد ہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، سنے ہو کہ نہیں سنے؟ یہ قصیدہ اردو میں نہیں ہے، عربی میں ہے۔ تمہیں تو عربی شاید سمجھ میں آتی نہیں آتی، لیکن سب کو پڑھنے میں لطف آتا ہے، سننے میں لطف آتا ہے۔ یہ شرف الدین بوسیری کا لکھا ہوا 700 سال پہلے کا قصیدہ ہے، میرے نبی کی محبت میں لکھا تھا۔ جب فالج کی بیماری ہو گئی تھی، لکوا پیرالائز ہو گیا تھا، اور علاج کرا کر تھک گئے، آخر میں ایک دن کمرے میں بیٹھ کر یہی قصیدہ لکھنے لگ گئے۔ امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی ام حبت الريح من تلقاء كاظمة واومض البرق بالظلماء من اظمی فما لعينيك ان قلت تكففا حمتا وما لقلبك ان قلت تستفق يهمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ امام شرف الدین بوسیری کا لکھا ہوا یہ کلام 170 اشعار ہیں، الحمدللہ پورا یاد ہے، لیکن پڑھنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے۔ لیکن جس زمانے میں انہوں نے لکھا تھا اس وقت ان کو پیرالائز ہو گیا تھا، فالج ہو گیا تھا، لقوا مار گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب کلام لکھ کر کے سو گئے روتے قسمت جاگ گئی، خواب میں میرے آقا تشریف لائے۔ کہا بوسیری جو کلام تم نے لکھا ہمیں بھی سناؤ۔ جانتے ہو انہوں نے جب قصیدہ لکھا تھا پورا تو لکھ دیا تھا، لیکن شروع کا جو شعر ہے مولا یصلی وسلم دائما ابدا، یہ آدھا ہی بنا تھا، دوسرا بنی نہیں پایا تھا۔ جب خواب میں حضور نے پوچھا بوسیری سناؤ، تو سنانے لگے یا رسول اللہ ابی و امی فدا مولا یصلی وسلم دائما ابدا، اٹک گئے، دوسرا تو بنا ہی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا اس کا دوسرا شعر میری جانب سے، علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا
اور اس کے بعد اپنی چادر اٹھا کر امام بوصیری کو پہنایا. کہاں؟ خواب میں. سبحان اللہ. خواب میں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 700 سال بعد کے ہیں. امام شرف الدین بوصیری حضور کی انتقال کے 700 سال بعد کے تقریباً خواب میں چادر بھی دی اور اپنا نرم و ملائم ہاتھ میرے آقا نے شرف الدین بوصیری کے جسم پر پھیرا اور مسکرا کر کے چلے گئے. تم کیا مسکرائے کہ گل کھل گئے. اور میرے عزیزوں، میرے آقا تو گھر پر آئے بھی اور چلے بھی گئے. شرف الدین بوصیری کہتے میری آنکھ کھلی تو بھینی بھینی خوشبوؤں سے گھر مہک رہا تھا. سبحان اللہ. میں نے سوچا خواب کی بات خواب ہے، لیکن دیکھا تو رات میں حضور نے جو چادر دی تھی وہ گود میں پڑی ہوئی تھی، گود میں رکھی ہوئی تھی. اٹھایا اور چوما. سوچا میں تو فالج والا ہوں، ہاتھ پیر تو اٹھتے نہیں، لیکن جب ہاتھ اٹھایا پیر اٹھایا دیکھا پورا صحیح سلامت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوازا. میں یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن درمیان میں بات آئی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شرف الدین بوصیری کا قصیدہ گھر گھر پوری دنیا میں بچوں کو یاد ہے. چھوٹا ہی صحیح، ایک شعر ہی صحیح، کیوں 700 سال پہلے کہے ہوئے قصیدے کو اللہ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، صرف ہماری زبانوں پر نہیں. آج جا کر مدینہ طیبہ میں دیکھو، حضور پاک کی جالیوں میں اندر جانے والا جو دروازہ ہے اس دروازے کی کڑی پر بھی یہ شعر لکھا ہوا. سبحان اللہ. میرے آقا نے اس قصیدے کو ایسا قبول کیا ہے. حضور کی تعریف کرنے والا مرتا نہیں ہے، حضور کی تعریف کرنے والا اس کا نام فنا ہوتا نہیں ہے. زندہ ہے آج بھی زندہ ہے. میں پھر تم کہاں گھبرائے ہوئے ہو ان گوفے میں بیٹھے ہوئے پاکنڈی کتوں سے، ان لومڑیوں سے جو اندر بیٹھ کر کے تو میرے نبی کی شان میں بھونک سکتے ہیں. 4 بچوں کے سامنے آ کر بات تو کر کے دکھا. ان کی حالت تو یہ ہے، حضور کی شان میں بھونکنے کے بعد زندگی اجیرن ہو گئی، بے چین ہو گئی. بغیر سیکورٹی گارڈ کے باہر نکلنا دوبھر ہو جاتا ہے، نہیں آ پاتے. رات کی نیند بھی خراب، دن کا چین بھی گیا. ارے ان کے گوفے میں اگر ہمارا 8 سال کا بچہ بھی چلا گیا پانی پینے کے لیے ایٹم بم لگنے لگتا. جیسے آتنکوادی آ گیا تھا. 8 سال کا بچہ. کیوں؟ یہ ڈر کیوں سوار ہے؟ حضور کی شان میں جب توہین کرو گے ڈر ڈر کر کے ہی مرو گے. اور حضور کی جو تعریف کرتا ہے وہ پوری دنیا میں چہکتے مہکتے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ جاتا. آج اس ہندوستان کی سرزمین پر چھوٹا سا قصبہ ہے لیکن ہر جوان پکار رہا ہے لبیک یا رسول اللہ. پکارتے ہو کہ نہیں پکارتے ہو؟ کسی کو لبیک کہنے میں ڈر لگتا ہے؟ نہیں جی بالکل. ڈر ہے کسی کو؟ کسی کو نہیں. بات یہ سنو، یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کا پکارا ہوا نعرہ تھا اور ایسا زندہ ہو گیا، ایسا زندہ ہو گیا. میں دوسروں سے کہتا ہوں جس کو لبیک کے نعرے سے چڑ ہے وہ آج اسے عادت بنا لے روز سننے کی، کیونکہ یہ قیامت تک لگنے والا ہے. بے شک یہ بند ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک لگے گا. اور میں ان سے کہتا ہوں گھبراؤ مت ان نعروں سے. ہم تمہارے باپ کو نہیں پکار رہے، ہم اپنے نبی کو پکار رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول میں. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. اور جب اپنے نبی کو پکار رہے ہیں تو ڈرنا کس بات کا، خوف کس بات کا؟ کسی کے باپ کو پکار رہے ہیں، کسی کے خاص نیتا کو پکار رہے ہیں؟ ہم اس نبی کو پکار رہے ہیں جو ہماری بے قراری کو دیکھتا نہیں. ہم اس نبی کو پکار رہے ہیں جس کو ہمارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں. عزیز علیہ ما عنتم، اور اس یقین کے ساتھ پکارتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. وہ اور ہوں گے جو میرے نبی کو مردہ سمجھتے ہیں، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم